नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा ये सीरतुन नबी के हवाले से दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज बात करेंगे कि मुकाम का इंतखाब, यानी हमने सीरतुन नबी के हवाले से ये डिस्कस किया है कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और क्यों मुताला करना चाहिए। आज हमारे पेश नज़र जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये कि आखिर अरब का ही क्यों इंतखाब किया गया, मक्का का ही क्यों इंतखाब किया गया। इस नबूवत के सिलसिले के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने के लिए हम अल्लाह ताला ने किसी और इलाके का इंतखाब क्यों नहीं किया। तो उस हवाले से चंद गुजारिशात हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा। अगर हम गौर करें तो देखें कि अरब पूरी दुनिया का कुर्रा जो है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि एक वो कुर्रा का हिस्सा जहाँ पर दुनिया आबाद है, यानी लोग आबाद हैं, और दूसरा वो हिस्सा जहाँ पे आबादी नहीं है। यानी हम देखें कि इस हमारी अर्थ के गोले पर जो है वो अक्सर हिस्सा, यानी तकरीबन 2/3 जो है वहाँ पर सिर्फ पानी है, समंदर है, और बाकी और कुछ एरिया में जो है वो बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। तो इसके बाद जो बाकी हमारे पास हिस्सा बचता है वो वही जिसको हम पुरानी दुनिया कहते हैं, यानी गुंजान आबाद एशिया का वो इलाका जिसमें अरब भी शामिल है। तो यही वो एक एरिया है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो है वो अक्सर आबादी इसी एरिया में, आज भी इसी एरिया में रहती है। गुंजान आबाद इलाका जो है वो ये है। अगर इसको हम इसमें गौर करें तो इसमें एक सेंट्रल पॉइंट ऐसा है कि ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सके। तो उसके लिए अगर हम नक्शे पर गौर करें तो अरब जो जजीरा नुमा अरब है वो सेंटर में है, और वहाँ से एक तरफ अफ्रीका, एक तरफ एशिया, एक तरफ यूरोप, यानी तीनों जगह पर, तीनों साइड पर, तीनों इलाकों में जाने के लिए वो एक सेंट्रल जगह है जहाँ से हम इजीली जो है वो किसी भी जगह पर लोग जा सकते हैं। तो शायद यही एक वजह होगी, यही यानी बहुत सारी वजूहत में से एक वजह ये भी है कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है। और इसके अलावा आपने ये सुना भी होगा कि पुराने वक्तों में मक्का मुकरमा को नाफ अर्ज कहा जाता था। नाफ मतलब सेंटर, तो जैसे इंसान के नाफ होती है सेंटर में, इसी तरह से नाफ अर्ज यानी ज़मीन की नाफ भी इसको कहा जाता है। और यहाँ एक बड़ी एक दिलचस्प और हैरान कुन हकीकत यहाँ ये भी है कि आप देखें कि अरब में मक्का, मौजूदा मदीना जिसको यसरब भी कहा जाता था, और एक तरफ ताइफ, ये तीनों शहर जो है इनके अंदर एक बड़ी मुमासलत भी है जो कि आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मक्का एक सेंट्रल पॉइंट होने की वजह से इसको इंतखाब भी किया गया। आगे इसकी वजूहत जो है वो इस अरब को सिलेक्ट करने की, चूज़ करने की कुछ 3-4 वजूहत में मैंने इसको डिस्कस डिवाइड किया है। एक नंबर 1 जोग्राफियाई वजूहत, जिसमें हम देखें कि मक्का अरब जो है वो एक सेंटर में आता है, और इसमें जो 3 शहर हैं मक्का, मदीना और यसरब, तीनों की आबो हवा में एक बड़ी मुमासलत है। एक बड़ा देखें एक मुसल्लस बन जाता है, यानी मक्का को देखें तो ये एक सहरा का मंजर पेश करता है, यानी वो एरिया जहाँ पर जो है सख्त गर्मी, कोई खेत खलियान ज़रात नहीं है, जबकि दूसरी तरफ मदीना जो है वो ज़रखेज़ इलाकों की नुमाइंदगी करता है, करीब तरीन एरिया है। और उसके साथ जो ताइफ जनूबी यूरोप का मौसम वहाँ पर जो है वो हमें मिल जाता है। यानी दुनिया के जो अक्सर 3 मौसम है, यानी एक तो सख्त गर्मी, एक मुतदल मौसम और एक ठंड, तो तीनों जो है वो अरब के इस मुख्तसर से एरिया में, छोटे से एरिया में तीनों मौसम यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कुछ वजूहत हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इमरानियाती वजूहत, यानी सिविलाइजेशन के हवाले से, सिविक्स के हवाले से। तो यहाँ चंद चीज़ें आप देखें कि जहाँ पर मुतमद्दन लोग होते हैं, जहाँ पर महज़िब लोग होते हैं, वो महज़िब, वो आसानियाँ जो हैं वो बहुत सारी इंसानों में खूबियों को ख़त्म कर देते हैं। यानी जहाँ आसाइशें होती हैं, खूबियाँ वहाँ पर कम होती चली जाती हैं। यानी लोग जो है वो ज़्यादा मेहनत को, मुशक्क़त को, सख्त मौसम को बर्दाश्त करने से जो है वो उनमें वो चीज़ें कम हो जाती हैं, उनमें मुहिम जोई का जज्बा ख़त्म हो जाता है। इस तरह से मुतमद्दन व महज़ब लोगों में जो है वो मौत का खौफ तारी हो जाता है। जबकि देखें कि अरब के अंदर मुतमद्दन और महज़ब यानी तहजीब उस तरह से परवान नहीं चढ़ी थी जैसे दुनिया के दूसरे इलाकों में थी। इस वजह से अरब के लोगों में मुहिम जोई का शौक़ जो है वो ज़्यादा था। इसी तरह से आप और थोड़ा सा हम देखें तो ये एक इंतहाई कदीम इलाका है, यानी अरब जो है
وہ قدیم ترین افراد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے عبرانی اور دوسری جو سامی زبانیں ہیں وہ کم از کم عربی جو ہے وہ ان کے برابر کی قدیم ہے. یا تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ ہوں لیکن کم از کم ان کے برابر کی تو لازمی ہے. کیوں کہ جب ہم عبرانی زبان کو یا سامی زبان کی بے قاعدگیوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کی مشکلات کی زبان کی مشکلات کو عربی زبان کے اندر ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کر سکتے ہیں. ان کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ عربی میں ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے. در حقیقت 1500 سال کی زبانی مدت، 1500 سال پرانے پہلے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو عربی نثر و شاعری ہے وہ آج بھی عربی کی نثر و شاعری کے اندر وہی مماثلت پائی جاتی ہے، وہ اس سے مختلف نہیں ہے. چاہے وہ ذخیرہ الفاظ ہوں، گرامر ہو، یا الفاظ کی ساخت و بناوٹ ہو اور صوتی آہنگی ہو. یعنی یہ عربی زبان اسی طرح سے یہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ دیکھیں 1500 سال پہلے، اور اس سے پہلے کے جو کتبے آج بھی محفوظ ہیں ان کے جو شاعری کو دیکھیں، ان کے بناوٹ کو دیکھیں تو آج بھی عربی زبان میں وہی مماثلت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. مثلاً کسان اپنی مٹی سے، اپنی زمین سے، اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر نہیں جاتا. اسی طرح سے صنعت کار ہیں، صنعت کار جو ہیں وہ بھی اپنے علاقے میں اپنے صنعت سے، اپنے پیشے سے، اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں. تو یہ دونوں جو پیشے ہیں یہ مہم جوئی کے لیے موضوع نہیں، یعنی مہم جوئی ان کے اندر نہیں ہوتی ان کے اگینسٹ. جبکہ عرب کے اندر جو ہے وہ عام طور پر کیا نہ تو زراعت تھی اور نہ ہی صنعت کاری تھی. ان کے اندر صرف جو ذریعہ معاش قافلہ اور کاروان تھا، یعنی وہ تجارت کرتے تھے. اس تجارت کے لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی مہم جوئی کے لیے تیار رہتے تھے. ان کی زندگی ہی یہی تھی کہ کبھی قافلہ لے کر شام جا رہے ہیں تو کبھی ہندوستان جا رہے ہیں، کبھی افریقہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی وہ مسلسل جو ہے وہ مہم جوئی کرتے رہتے ہیں. تو اسلام کے لیے لازمی تھا کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ مہم جوئی کر سکتے ہوں، جو شدت کو برداشت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس وقت عرب جو ہے وہ بہترین علاقہ تھا. اس کے ایک اور جو وجوہات ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے میں نے، وہ عملی وجوہات ہیں. عملی وجوہات یعنی مکہ کو دیکھیں، طائف کو اور مدینہ کی شہری ریاست، یعنی مکہ، طائف اور مدینہ یہ تینوں جو علاقے تھے ان میں ایک قسم کی جمہوریت نافذ تھی. یعنی وہاں پر تمام وہ لوگ اپنے تمام انسانوں کو برابر سمجھتے تھے، تمام کو مساوی حقوق حاصل تھے. ایون کہ ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ بھی انہی میں سے، وہ سرداروں کو بھی اپنے برابر کا درجہ دیتے تھے. انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں لیکن سردار کو انسانوں میں پہلا نمبر دیتے ہیں بس. غیر ملکیوں کے مابین جو ہے وہ مساوات قائم رکھتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے آیا تو اس کو کم درجے کا شہری سمجھتے ہیں. مکہ میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، کاروبار کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ ان سب کو برابر کا درجہ دیتے. تو یہ ایک بڑی ان کی خوبی تھی کہ ان کے اندر کوئی ذات پات، رنگ، نسل کا کوئی وجود نہیں تھا. جیسے ہم ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ذات پات کا سسٹم نظر آتا ہے. اگر ہم اسی طرح سے چینیوں کو دیکھیں تو وہ عالم بالا کی اپنے مخلوق سمجھتے تھے اپنے آپ کو. یونانیوں کو ہم دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ قدرت کی طرف سے آقا ہونا ان کا مقدر ہے اور باقی تمام انسانیت جو ہے وہ ان کی غلام بنائی گئی ہے. اسی طرح سے ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم خدا کی منتخب کردہ مخلوق ہیں، تو باقی سب جو ہے وہ کم درجے کے ہیں. یعنی ہر ایک قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھ رہی ہے. جبکہ عرب کیا ہیں، وہ سب کو برابر سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو، تمام انسانوں کو ایک مساوی حیثیت دیتے تھے. اس وجہ سے عرب جو ہے وہ ہر انسان کی انفرادی صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس مساوات کی وجہ سے ان میں ایک خصلت یہ پیدا ہوئی تھی کہ وہ سب کو برابر سمجھتے اور برابر ان کو حقوق دینے کے وہ قائل تھے. اس کے بعد دیکھیں تو ایک نفسیاتی وجوہات بھی ہمارے ہاں سامنے آتی ہیں کہ عرب کا علاقہ جو ہے، سوائے کچھ ساحلی علاقوں کے، عرب کا علاقہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہمیشہ آزاد رہا ہے. رومی، بازنطینی اور ایرانی شہنشاہوں کے ساتھ ساتھ دوسرے اور کئی لوگوں نے عرب کو کیپچر کرنے کے لیے، وہاں پر قابض ہونے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، کاوشیں کی، لیکن یہ خدا کی قدرت تھی کہ عرب ہمیشہ سے آزاد رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال میں ولادت ہوتی ہے اس سال بھی ہم دیکھیں کہ اصحاب فیل والے یعنی ابرا اپنا لشکر کو لے کر آیا اور وہ مکہ کے بالکل قریب یعنی مزدلفہ کے قریب پہنچ چکا ہے. لشکر جرار یعنی 60,000 کے قریب جو ہے وہ ان کے آرمی تھی اس میں، اور بڑے ہاتھی، اور وہ ہاتھیوں والا لشکر کے نام سے ہی مشہور ہے. لیکن اس لشکر کو جو ہے وہ بہت بری شکست ہوتی ہے.
اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو ہے زوکار کے نام پر جو ہے وہ عربوں نے مٹھی بھر عربوں نے یعنی تھوڑے سے عربوں نے ایرانی فوج کو جو ہے وہ شکست فاش دی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر عرب کے اندر ایک بڑا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک اور چیز دیکھیں کہ جہاں پر دوسروں کی حکومت رہی ہوتی ہے، باہر کے انویڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں جو نو بادیاتی علاقوں میں شامل ہوتے ہیں، تو وہاں وہ غلامی میں رہ کر ان کی سوچ کے اندر بھی غلامی آ جاتی ہے، جس کی واضح مثال ہم بر صغیر پاک و ہند میں بھی دیکھتے ہیں، اور جتنے تمام علاقے جو کہ انگریزوں کے زیر تسلط رہے وہاں پر ان کی سوچ میں بھی غلامی پیدا ہوگی، لیکن عرب جو ہے وہ کبھی غلام نہیں رہا تو ان کی سوچ میں بھی کبھی غلامی نہیں رہی تھی۔ تو یہ ایک نفسیاتی وجوہات تھیں کہ ان کے اندر ایک جوش و جذبہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو وجوہات ہیں وہ زبان اور بیان کی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو فوائد ہیں عربی زبان کے، اس کے اندر آپ کسی بھی بات کو بڑے واضح اور فصیح انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ عربی کوئی بھی زبان جو ہے اس کی تال و تناسب میں، الفاظ کی بناوٹ، اصول و ضوابط میں، گردان و تعریف میں، صوتیات و علامات میں عربی زبان کے برابر نہیں ہے۔ کسی بھی زبان کو دیکھ لیں، یعنی عربی زبان کے اندر ہم اپنے مطلب کو، مفہوم کو درستی اور صحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا اس میں کچھ خصوصیات ہیں عربی زبان کی کہ اس میں نہ صرف اس میں اشارہ و ضمیر بلکہ مصدر فعل بھی مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے سیغے میں دیکھیں، تعریف، سیغہ و تعریف میں دیکھیں، امکانات، ذخیرہ الفاظ، ان سب کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک عربی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی وسعت نظر آتی ہے۔ خیالات و نظریات، معنی، مفاہیم، مختلف رنگ و بیان، آہنگ، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ قابل تحسین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ عربی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک یہ حیران کن امر اس میں عربی زبان میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اس زبان میں ارتقاء و احیاء نہیں ہوا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں دوسری زبانوں میں کہ پچھلے 100 سال 150 سال ہوئے ہیں، ہماری سندھی زبان کو ہم دیکھیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جنہوں نے سندھی میں شاعری کی ہے، آج اچھی سندھی پڑھنے والے، سمجھنے والے، بولنے والوں کو بھی وہ شاعری سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انگلش میں دیکھیں کہ وہاں کی شیکسپیئر کو دیکھ لیں تو شیکسپیئر کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن آج اس کی شاعری کو سمجھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں بہت سارا ارتقاء ہو جاتا ہے، بہت سارے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، گرامر چینج ہو جاتی ہے، اس کے جملوں کی بناوٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ 1500 سال بلکہ اس سے بھی پچھلے جو کتبے ملے ہیں ان میں جو گرامر ہے، جو الفاظ ہیں، وہ سارے آج بھی اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ایون کہ ان کے ہجوں میں اور ان کی جو پروننسیشن ہے آج بھی اسی طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم مختلف عربک ریڈیو براڈ کاسٹنگ جو ہے سروسز، مثلا تیونس، دمشق، قاہرہ، بغداد وغیرہ، ان کی جو زبان ہے ان کو ہم دیکھیں تو وہ ہمیں وہی زبان ملے گی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں آ جائیں تو میں عربی زبان میں ان سے بات کرنا چاہوں تو نہ مجھے ان کی زبان سمجھنے میں کوئی دشواری ہوگی، نہ ان کو میری زبان سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ یعنی آج بھی 1500 سال گزرنے کے باوجود عربی زبان جو ہے وہ مستحکم بھی ہے، منزہ و متبرک بھی ہے۔ اس میں زبان میں کوئی ارتقاء یا احیاء ایسا نہیں ہوا کہ آج یہ کہا جا سکے کہ پرانی کتاب اس میں جو ہے وہ سمجھنے کے لیے مشکل ہوئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو ہے وہ اس اصلاحی مشن کا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے جو ہے وہ عرب کو سلیکٹ کیا کہ وہاں سے جو ہے وہ اس اصلاحی مشن کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، کیونکہ وہ عرب میں ایک جوش و جذبہ بھی تھا، ان میں مہم جوئی کا جذبہ بھی تھا، وہ ایک آزاد لوگ بھی تھے اور ان کے اندر کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے، تمام انسانوں کو مساوی حقوق دینے کے وہ روادار تھے۔ اس کے ساتھ عربی زبان کی جو خصوصیات ہیں، ان سب وجوہات کی بنا پر عرب کو ایک سینٹرلائزڈ جگہ ہونے کی وجہ سے تمام دنیا کا وہاں سے ایکسس جو ہے وہ بڑا ایزی تھا، اس لیے عرب کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا کہ وہاں سے اس اصلاحی مشن کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے وہاں سٹارٹ۔ یعنی یہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عرب کو انتخاب کیا گیا، اس مقام کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ کم مستحکم زبان، منزہ و متبرک کتاب جو کہ آخری کتاب تھی، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، اب اس کے بعد کوئی اور نہ تو کتاب میں نے آنا تھا اور نہ ہی نبی نے آنا تھا، اس لیے ایسے علاقے کا اور ایسی زبان کا ہونا لازمی تھا جو کہ ہمیشہ تک قائم رہے، قیامت تک قائم رہے، اس لیے اس علاقے کا اور اس زبان کا انتخاب کیا گیا۔
تو یہ چند گزارشات تھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں گے، بلکہ خاندان نبوت، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے. آپ کے خاندان کا ایک مختصر تعارف سامنے رکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر آگے واقعات پر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.